अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 8। शर्म नहीं आई थी चाचू को लॉक करते हुए? वो संजीदगी से बोला। आई थी, लेकिन हमने कौन सा उन्हें लॉकअप में बंद करवाया था, रूम में ही थे ना। वो बस मैं जाकर उन्हें खोलने ही वाली थी जब वो बाहर आ गए। वो मिनमिनाते हुए शर्मिंदगी से बोली, क्यों कहा तुमने कि तुम उसकी बीवी हो? तुम कुछ और भी तो कह सकती थी। वो इसके नकूश देखता हुआ धीमे से बोला, तो और क्या कहती कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, प्लीज इसे शादी ना करे, मुझसे कर ले। वो नाक चढ़ाकर बोली। शट अप जरगून, बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो। वो गुस्सा हुआ था उस पर। जरगून ने जबरदस्ती उसका हाथ अपनी कमर से हटाया। आपके साथ मसला क्या है? हर वक्त गुस्सा गुस्सा कर करके किसी दिन गुस्से के मरीज बन जाएंगे। डॉक्टर की हदायत को संजीदगी से लेना चाहिए मिस्टर। वैसे एक बात कहूँ, ऑस्ट्रेलिया में मेरा एक दोस्त था शेनी। वो आपकी की तरह गुस्सा करता था, फिर एक दिन उसे प्यार हो गया और वो प्यार का मरीज बन गया। आप भी गुस्सा कम किया करें, ये ना हो आप भी गुस्से की बजाय प्यार के मरीज ना बन जाएं। वो शर्ट की स्लीव्स कोहनियों तक मोड़ती हुई लापरवाही से बोली, जबकि वो सर दाएं बाएं हिलाता उसे देखता रह गया। वो मुंह बसूरती हुई वॉशरूम में भाग गई थी। जरा और रुकती तो कोई और इल्जाम लगा देना था उसने उस बेचारी पर। ये लड़की शायद ही कभी बड़ी होगी। वो वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखता हुआ बड़बड़ाया था। बख्त ने प्यार से उसका सर हिलाया। फातिमा पहले से काफी कमजोर हो गई थी। डॉक्टर ने उसे टेंशन देने से मना किया था। अपने भाई के घर जाना है मेरी गुड़िया ने। वो चम्मच से उसके मुंह में सूप डालता प्यार से बोला, जिस पर फातिमा ने हैरत से अपने बड़े भाई को देखा। वो धीमे से मुस्कुराती सर हिला गई। मैं आपके साथ, जरगून भाभी के साथ और हन्ना के साथ रहना चाहती हूँ। थक चुकी हूँ हॉस्टल में रह रहकर। अब्दुल्ला भाई बहुत अच्छे हैं, बल्कि उनकी सारी फैमिली ही बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे अपने भाई के साथ रहना है, अपने हकीकी रिश्तेदारों के साथ रहना है। वो भाई का हाथ पकड़ती हुई धुंधलाई नजरों से बोली। बख्त गहरी सांस लेता उसका सर प्यार से चूमता आंखों में आई नमी पी गया। जरगून को किडनैप कर लो। बहुत आजाद रह लिया उसने, अब और नहीं। एली ने बहुत गुस्से से कहा था अपने साथी को। ओके बॉस, काम हो जाएगा। क्योंकि काम बहुत रिस्की है तो मैं पेमेंट अपनी मर्जी से लूंगा। उस आदमी ने संजीदगी से एली को बावर करवाया। तुम्हें तुम्हारी मांग से ज्यादा रकम मिलेगी, अब जाओ और अपना काम करो। एली पिस्टल को खोलता हुआ मुस्कुराता हुआ बोला। जरगुल लॉन में बैठी थी जब अपनी तरफ आते हयाम को देखकर वो एकदम से खड़ी होती अंदर जाने लगी थी, जब हयाम एकदम से उसके सामने आया। जर, क्या माफ नहीं करोगी? वो बहुत प्यार और नदामत से बोला। क्यों माफ करूं मैं आपको? हाँ, क्या आपने ये रिश्ता होने से रोका था या फिर मेरी शादी होने से रोकी थी? वो तो भला हो उन बहन भाई का, आप पर रहती तो अब तक रुखसत हो चुकी होती। उस साकिब के साथ, वो चीख कर रोते हुए बोली। मुझे मेरी माँ के जुड़े हाथ बांध गए थे जरगुल, वरना हयाम बुज़दिल तो नहीं था। चाची ने मामा को बहुत वाज़िया कह दिया था, अगर यहाँ रहना है तो रहो, लेकिन मेरी बेटी के बारे में ऐसा सोचना भी मत, वरना तुम्हारे बेटे को उसके मामू की नज़रों में गिरा दूंगी। मैं तो नहीं डरा था, लेकिन अम्मी मेरे आगे हाथ जोड़ गई थी। मैं अपनी माँ की गुस्ताखी नहीं कर सकता था। हयाम गहरी सांस लेता हुआ बोला, जिस पर जरगुल रोती हुई वहां से भाग गई। हयाम होठ बीचे वहीं खड़ा रह गया। दिल पर मतलें ठीक हो जाएगी, अब गुस्सा उतरने में देर तो लगती है ना। अब रिलैक्स रहें, वो है तो ना आपकी ना, जल्द मान जाएगी। ऊपर से दादी अम्मा बनी जरगून की आवाज आई थी। हयाम ने चौंक कर सर उठाकर ऊपर देखा, जहां वो चाय का कप पकड़े उससे ही महातिब थे। हयाम हल्का सा मुस्कुराया था। जवाबन जरगून भी मुस्कुराई, लेकिन फिर मुस्कुराहट सिमटी भी थी, गाड़ी से निकलती शख्सियत को देखकर। बख्त प्यार से उसे कंधों से पकड़कर गाड़ी से निकाल रहा था। वो मुंह खोले हैरत से उन्हें देखते हुए नीचे की तरफ भागी। हयाम भी हैरत से उन्हें देखता हुआ बख्त की तरफ बढ़ा। भाई, ये कौन है? हयाम ने हैरानगी से बोला। बख्त संजीदगी से उसे देखता फातिमा को देखने लगा, जो बख्त को ही देख रही थी। ये अजलान बख्त का कुल सरमाया है, वो धीमे लहजे में बोला, जिस पर फातिमा हल्का सा मुस्कुराई, जबकि हयाम और जरगून साकित खड़े उन दोनों को देखने लगे। कर ली ना चौथी शादी? वो सदमे से चिल्लाई थी, जिस पर हयाम, बख्त और फातिमा उसे हैरत से देखने लगे थे, जिसके चेहरे पर गुस्सा बहुत वाज़िया था। कर ली ना चौथी शादी? वो गुस्से से चिल्लाई थी, जिस पर अजलान समेत सब ने ही उसे हैरत से देखा, जो कमर पर दोनों हाथ रखे बहुत गुस्से से उन्हें देख रही थी। अजलान बख्त फातिमा को एक साइड पर खड़ा करता वो बहुत गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा था। ला हौल वला कुव्वत, वो गुस्से से बोला। ये क्या बकवास थी? वो इसका बाजू हाथ में जकड़ता हुआ भींचे हुए लहजे में बोला।
बकवास नहीं थी, जो देखा है वही बोला है। मैं कोई कुन ज़हन नहीं हूँ जो कुछ समझ ना सकूं। वो भी जवाबन गुस्से से बोली। शट अप अहमक लड़की, एकदम कुन ज़हन हो। दिमाग तो तुम में नाम का ही नहीं, बस जुबान ही है, वो भी 2 फुट लंबी। पता नहीं किस उल्लू के पट्टे ने तुम्हें डॉक्टरी में पास कर दिया था। वो बहुत गुस्से से उसके करीब आता हुआ फुंकारा। बहुत मिर्चें लग रही हैं ना आपको, और लगे मेरी बला से भी। मैं कोई मरी नहीं जा रही आपके लिए। मैं तो ये सब आगा जी की वजह से कह रही हूँ। क्या इज्जत रह गई उनकी इतने लोगों में। अल्लाह माफ करे, लोगों से एक एक शादी नहीं होती और यहाँ मौसूफ 4 रिचा कर बैठ गए हैं। मैं पूछती हूँ, आपको कोई और काम नहीं मिलता करने को? वो हाथ नचा नचा कर बोलती फातिमा और ख़याम को हैरत में डाल गई थी। शट अप, वो कहते ही हाथ उस पर उठा गया था। सरगुन ने एकदम से आंखें मीची थी। जब 1-2 सेकंड तक थप्पड़ मुंह पर नहीं पड़ा तो वो आहिस्ता से आंखें खोलती हुई उसे देखने लगी, जो हवा में हाथ उठाए उसे कहर बड़ी नजरों से देख रहा था। वो घबराहट से एकदम पीछे हटी। इतना गुस्सा उसने इसके चेहरे पर पहले कभी नहीं देखा था। फातिमा सूरत हाल संगीन होती देखकर उनके करीब आई। भाभी। फातिमा का भाभी कहना उसे चौंका गया था। चलो फातिमा अंदर। वो फातिमा की तरफ रुख मोड़ता हुआ सर्द लहजे में बोला। 1 मिनट भाई प्लीज। फातिमा अजलान से कहती साकित खड़ी जरगून के हाथ थाम गई। फातिमा उसका होनिक बना चेहरा देखती मुस्कुराई। मैं फातिमा उमेर हूँ, अजलान भाई की बहन। हमारी मामा एक ही थी, बस फादर अलग अलग हैं। मैं अपने भाई और आप सबके साथ रहूंगी। भाई ले आए हैं मुझे हमेशा हमेशा के लिए, है ना भाई? वो जरगून से बोलती हुई आखिर में अजलान से पूछने लगी। हाँ मेरी गुड़िया, अब तुम अपने भाई के पास ही रहोगी। वो इसे कंधों से थाम कर अंदर ले जाता हुआ नर्म लहजे में बोला। जरगून ने हैरत से ख़याम को देखा। ये क्या था? क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? वो ख़याम से पूछने लगी। नहीं, आप हकीकत में देख रही हैं। वैसे भी मैं भी हैरान हूँ, आपकी तरह मैं भी अनजान था। लेकिन क्या हकान मामू या बाकी घर वाले अजलान भाई की बहन को एक्सेप्ट कर सकेंगे? मुझे लगता है हरगिज नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। ख़याम परेशानी से बोला। वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे? फातिमा तो उनकी बहन है ना। वो हैरत से बोली। हाँ लेकिन स्टेप सिस्टर हकान मामू ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनकी पहली बीवी की औलाद उनके घर पर रहे। मुझे तो डर लग रहा है। ख़याम अंदर की तरफ कदम बढ़ाता हुआ तफशीर से बोला, जबकि वो उसकी बातों को गौर से सुनती हुई होंठ काटती रह गई कि अब किस मुंह से फातिमा का सामना करेगी। दुपट्टे का पल्लू हाथ में खींचती हुई वो अंदर की तरफ बढ़ी। फातिमा सोफे पर बैठी थी, जबकि गोद में हना थी। बख्त उसे देखता हुआ गुस्से से उठकर कमरे में चला गया। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती हुई फातिमा के पास बैठी थी। मामा बाबा कहते हैं फातिमा आंटी मेरी पुप्पो है। वो जरगून से इश्तियाक से बोली, जो बेचारगी से मुस्कुराई थी। भाभी आप परेशान ना हो, भाई आपसे जल्द सुलह कर लेंगे। फातिमा उसे परेशान देखकर बोली। वो उलझन से फातिमा के पास बैठी। फातिमा तुम तो अब्दुल्ला भाई की बहन थी ना, तो फिर अजलान कैसे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सरगुल ने कहा था अब्दुल्ला भाई की बहन से अजलान का निकाह हुआ था। ये सब क्या है? वो उलझन से बोलती हुई फातिमा को देखने लगी, जिसके चेहरे पर दुख के तासुरात छाए थे। भाभी मैं बहुत छोटी थी जब मेरे अबू की डेथ हो गई थी। मामा और उनकी लव मैरिज थी। अबू के होते तो हम बहुत मज़े की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद हम पर ज़िंदगी एकदम से बहुत तंग हो गई। मेरे सगे रिश्ते, मेरी दादी चाचू चाचियों ने मेरी अम्मी की ज़िंदगी को बहुत तंग कर दिया था। हमसे काम लिया जाता, जब दिल करता मार भी लिया जाता। अम्मी को ताने दिए जाते, सारा सारा दिन उनसे काम लिया जाता था। मेरे काले रंग को निशाना बनाया जाता। मैं एक दिन अम्मी के सामने बहुत रोई। उसी दिन अम्मी ने मुझे बताया कि फातिमा रोती क्यों हो, हमारा एक और सहारा भी तो है, तुम्हारा भाई अजलान बख्त। फिर क्या था, अम्मी उठते बैठते भाई की बातें करती। मुझे तो भाई का एक एक नक्श याद हो गया था। वो कैसे दिखते हैं, वो क्या शौक से खाते हैं, वो गुस्सा बहुत करते हैं। यकीन करें अम्मी से ज़्यादा मोहब्बत मुझे अपने अनदेखे भाई से हो गई थी। आंखों में ढेर सारे आंसू लिए वो बोले जा रही थी। सारा सारा दिन भाई का इंतज़ार करती, लेकिन वो हमें लेने ना आते। मैं बहुत बीमार हो गई थी। अम्मी कहा करती थी भाई मुझसे 13 साल बड़े हैं। मुझे किसी ने डॉक्टर को ना दिखाया। अम्मी ने उनकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो संग दिल लोग थे, उन पर हमारे आंसू दर्द का कोई असर नहीं होता था। अम्मी भी बीमार रहने लगी। फिर एक दिन अचानक से मेरी आंखों को करार सा आ गया भाई को अपने दरवाजे में खड़ा देखकर। मेरी माँ की परछाई थे वो, कैसे ना पहचानती उन्हें। झट से उनके सीने से लगी, फिर बहुत रोई, इतना कि बस दिल किया रोई जाऊं, चुप ही ना करूं। भाई बहुत मुश्किल से अम्मी से मिल पाए, बल्कि उन लालची लोगों को कुछ पैसे दिए, फिर उन्होंने भाई को अम्मी से मिलने दिया। अम्मी अपने आखिरी सांसों में थी।
شاید اللہ نے میری ماں کو ان کے آخری وقت میں میرے بھائی کا دیدار کروانا تھا۔ بھائی سے امی نے معافی مانگی، بھائی نے معاف کر دیا کہ وہ ان کی ماں تھی۔ وہ چاہے دنیا کے لیے بدکار تھی، اچھی عورت نہ تھی، لیکن وہ ہمارے لیے ہماری ماں تھی۔ ہمیں دنیا کی اچھی عورت وہی نظر آتی تھی۔ امی نے بھائی کو کہہ دیا وہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ ان کی وفات کے بعد کہ ان کی فاطمہ کا ازلان بخت کے بغیر اور کوئی سہارا نہ تھا۔ میں تو اپنے بھائی کی دیوانی تھی۔ وہ جب دھیمے سے بات کرتے میں دیکھتی جاتی۔ مجھے ان کے سامنے دنیا کی ہر چیز ہیج لگتی تھی۔ وہ سر جھکائے بولے جا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے تو چہرے پر درد۔ بھائی امی کو ہاسپٹل لے گئے۔ امی ایک دن زندہ رہیں، پھر ابو کے پاس چلی گئیں اپنی فاطمہ کو چھوڑ کر۔ بھائی نے مجھے ایک ماہ اپنے پاس شہر میں رکھا۔ پھر ان کے دوست عبداللہ بھائی نے کہا کہ وہ فاطمہ کو اپنے گھر رکھ لیں گے، کہ بھائی جانتے تھے ان کے گھر میرے وجود کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہوئے چپ ہوئی۔ عبداللہ بھائی کی ایک بہن تھی، نازنین۔ وہ بہت پیاری شکل کی تھی، وہ وکیل بن رہی تھی۔ میرے ساتھ وہ بہت پیار سے پیش آتی تھی۔ عبداللہ نے زبردستی ان کا نکاح بھائی سے کروایا تھا، جس پر انہوں نے نکاح کے تیسرے دن ہی خلا کا دعویٰ کر دیا۔ نازنین آپا کو ان کے گھر سے بے دخل کر دیا گیا تھا، لیکن ازلان بھائی نے انہیں سمجھایا کہ نازنین اور ان کے ستارے نہیں ملتے تھے۔ ایسا ہی ہونا تقدیر میں لکھا تھا۔ انہوں نے عبداللہ بھائی کے گھر والوں کو کہہ دیا کہ وہ نازنین کو معاف کر دے۔ اب نازنین ابھی دبئی میں ہوتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ۔ ان کے گھر والے ابھی بھی ان سے بہت کم بات چیت کرتے ہیں۔ میں ہاسٹل میں رہتی تھی۔ اگر چھٹیاں ہوتی تو عبداللہ بھائی کی طرف بھائی مجھ سے ملتے رہتے تھے۔ وہ بھی بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے۔ وہ بھی زرگون کی طرح بولنے کی شوقین لگتی تھی شاید۔ حنا اور زرگون بہت محبت سے اسے سن رہی تھی۔ زرگون کی آنکھوں میں آنسو تھے تو حنا باقاعدہ رو رہی تھی۔ آپ اور حنا مجھے بہت پیاری ہیں۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ برائے ہوئے لہجے میں بولی، جس پر زرگون نے اسے بے ساختہ اپنے گلے سے لگایا۔ فاطمہ، تم میری آج سے چھوٹی بہن ہو۔ تم زندگی کے ہر قدم میں مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی، اور مجھے اور حنا کو بھی تم بہت پیاری ہو۔ قسم سے کیوں حنا؟ زرگون فاطمہ کا سر چوم کر کہتی۔ اینڈ پر حنا پادری سے پوچھنے لگی، بالکل پپھو، آپ ہم دونوں کو اپنے ساتھ پائیں گی؟ وہ آنسو انگلیوں سے صاف کرتی ہوئی بولی تھی، جس پر فاطمہ نے اسے بے ساختہ اپنے ساتھ کھینچا۔ دروازے میں کھڑا حیام مسکراتا ہوا پلٹ گیا تھا۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھائے وہ اس کے قریب آئی، جو بالکنی میں کھڑا تاڑوں بھرے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ آج سب پاس والے گاؤں میں شادی پر گئے تھے، جو کہ اپنے رشتہ دار ہی تھے۔ زرگون، حیام، بخت، حنا کے سوا سب شادی پر تھے، اس لیے کسی کو بھی ابھی تک فاطمہ کے بارے میں پتہ نہیں لگا تھا۔ وہ اس کی موجودگی کو محسوس کرتا، پلٹ کر اندر کی طرف جانے لگا تھا جب وہ سرایت سے اس کے سامنے آئی۔ اورنج قمیض، نیچے وائٹ چکن کی کڑھائی والا ٹراؤزر پہنے، اورنج سفید پٹی والا دوپٹہ کندھے پر لاپرواہی سے پڑا ہوا تھا۔ سفید ربن سے بالوں کو قید کیے، وہ سر جھکائے، شرمندگی چہرے پر سجائے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا جانے لگا تھا جب وہ بے ساختہ اس کے باری کلائی اپنے ہاتھ میں بمشکل قید کر چکی تھی۔ وہ چونک کر اپنے کلائی کو اس کے ہاتھ میں دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری، مجھے ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ ہمارے کالج میں پروفیسر تھے، ایک بار میں نے غلطی سے بال ان کے سر پر مار دیا تھا۔ ان کے سر پر اتنا بڑا گڈھا بن گیا۔ میں نے ندامت سے ان سے سوری کہا تو انہوں نے فٹ سے مجھے معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا جو ندامت سے سوری کرے اسے معاف کر دینا چاہیے، نہ کہ اسے سزا دی جائے۔ وہ سنجیدگی سے سر ہلاتی ہوئی بولی، جس سے کانوں میں بڑی 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 بالیاں ہلی تھی، جس پر وہ چونک کر اس کی ہلتی ہوئی بالیوں کو بغور دیکھنے لگا۔ آپ ناراض تو نہیں ہے نا؟ اب آئی ہوپ آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ آپ تو کافی اچھے ہیں۔ میں ایویں آپ کو جلات، میرا مطلب ہے کھڑوس، سمجھتی رہی۔ اس کی تیکھی نظروں کے وار سے وہ گھبراتی ہوئی الٹا سیدھا بولتی بھاگ گئی تھی۔ جاتے جاتے پلر سے ٹکر ضرور لگی تھی اس کی۔ وہ اس پلر کو کوستی ہوئی باہر نکلی وہاں سے، جبکہ وہ گہری سانس لیتا ریلنگ پر ہاتھ جماتا ہوا سامنے کھڑے بلند پہاڑوں کو دیکھنے لگا۔ زندگی میں دو چیزیں ضروری ہیں، بیڈ پر بیٹھی وہ ان دونوں سے کہہ رہی تھی۔ کمرے میں آتا بخت وہیں رک گیا۔ کیا؟ فاطمہ نے پوچھا۔ ایک کھانا، دوسرا سونا۔ کھانا اچھا ہونا چاہیے جو آپ شوق سے کھاتے ہوں، اور سونا وہ جس میں آپ خود نہ اٹھیں بلکہ جھنجھوڑ کر کوئی اٹھائے۔ لیکن آپ پھر بھی نہ اٹھیں۔ نیند میں انسان کو ڈیٹ ہو جانا چاہیے، یہ نہیں کوئی کہے فلاں اٹھ جاؤ اور فلاں ایک دم سے اٹھ جائے۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ وہ بہت سمجھدار بنی انہیں سمجھا رہی تھی، جبکہ بخت سینے پر ہاتھ باندھتا اسے دیکھنے لگا۔ چہرے پر بہت سنجیدگی تھی۔ میری ماما تو بہت ذہین ہے، ایسے ہی تو وہ ڈاکٹر نہیں بن گئی، حنا نے ماں کی بلائیں لیتے ہوئے فخر سے کہا، جس پر وہ گردن اکڑا کر سامنے دیکھنے لگی تھی۔ اسے سامنے کھڑا دیکھ کر گردن فٹ سے نیچے آئی تھی۔
وہ دھیمے قدموں سے ان کے قریب آیا. ہنا بیٹا سو جائیں آپ, ورنہ آپ اپنی ماما جیسی ذہین نہیں بن سکیں گی. نیند کو وقت پر لینا چاہیے. وہ ہنا کی پونی کھینچتے ہوئے سنجیدگی سے بولا. فاطمہ مسکرائی جبکہ زرکون گھبرائی. ہنا نے باپ کی طرف بازو بڑھائے. وہ ہلکی مسکان سے اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں لے چکا تھا. بھائی میں ہنا کے ساتھ روم شیئر کروں گی, مجھے نہیں اکیلے سونا. فاطمہ بھی لاڈ سے بولتے ہوئے اپنے بھائی کی طرف بازو کسی بچے کی طرح بڑھا گئی تھی. زرگون نے حیرت سے ازلان کو دیکھا جو ہنا کو بائیں سائڈ کرتا اپنی بہن کو بھی بہت آرام سے اپنے حصار میں لے چکا تھا. وہ ان دونوں کو اپنے بازوؤں میں اٹھا چکا تھا جس پر وہ دونوں کھلکھلائی تھیں. بابا کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ ماما کو بھی کندھوں پر بٹھا لیتے, ہنا شرارت سے بولی, جس پر وہ گھبرا کر ایک دم سے بیڈ کی دوسری سائڈ کودی تھی. ہنا اور فاطمہ کا کہکا بے ساختہ تھا. وہ اسے دیکھتا ہوا انہیں لے کر چلا گیا. ہاں یہ کیا کھاتا ہے بھلا, اتنی آسانی سے ان دونوں کو گود میں اٹھا لیا. وہ شوق سے بڑبڑاتی ہوئی بیڈ پر دوبارہ سے چڑھی. رات کے 12 بج رہے تھے. وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے کچن میں کھڑی تھی. بھوک سے برا حال تھا اس کا. کچھ بھی تازہ نہیں بنایا اس اقصا کی بچی نے. صبح لگ جاؤ میرے ہاتھ. زرکون عازم اب باسی کھانا کھائے گی؟ نو نیور, مجھے تو سبزی وغیرہ بنانی ہی نہیں آتی, اور تو اب کیا کروں. وہ سوچتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی جو خالی تھا. وہ منہ کے برے برے سٹائل بناتی ہوئی اسٹڈی روم میں جہاں وہ ایزی چیئر پر بے آرام سا لیٹا ہوا سو رہا تھا, وہ اسے کندھے سے پکڑ ہلانے لگی تھی. وہ اس کا تھوڑا سا ہلانے پر ہی اٹھ کر بیٹھ چکا تھا. کیا پھر سے پیٹ میں درد ہے؟ وہ آنکھیں سکیڑے اسے تن سے پوچھنے لگا تھا, جس پر وہ پیچو تاپ کھا کر رہ گئی. روز روز درد نے مجھ سے کیا لینا ہے, کوئی درد نہیں مجھے تو بھوک لگی ہے, وہ بھی جان لیوا. میں مر جاؤں گی, مجھے تازہ کھانا چاہیے تو چاہیے. وہ پیر پٹکتی ہوئی ضد بڑے لہجے میں بولی. فریج میں ہوگا, جاؤ اوون میں گرم کر کے کھا لو. وہ چیئر سے اٹھتا ہوا نرم لہجے میں بولا. نہیں, مجھے تو باسی کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا. ہمارے ابو نے ہمیں تازہ کھانا کھلا کر جوان کیا ہے. مجھے تو تازہ کھانا چاہیے. میٹ وغیرہ ہوتا تو میں خود کچھ بنا لیتی, لیکن سبزی کی ڈش تو مجھے بنانی ہی نہیں آتی. وہ بیچارگی سے بولی. اف, دماغ مت کھاؤ, سونے دو مجھے, بریڈ جیم کھا لو. وہ دھیمے لہجے میں کہتا ہوا بیڈ پر دراز ہوا. کیا اس ٹائم کون بریڈ جیم کھاتا ہے؟ وہ صدمے سے چلائی. سونے دو گی یا نہیں؟ وہ اٹھ کر بیٹھتا ہوا سنجیدگی سے بولا. اس کی آنکھوں میں ایک دم سے موٹے موٹے آنسو باہر آئے تھے. نہیں کھاتی میں کچھ, اچھا ہے مر جاؤں گی, سب کی جان چھوٹے گی مجھ سے. وہ برائے ہوئے لہجے میں کہتی ہوئی صوفے پر لیٹ گئی. وہ حیرت سے اس کے ہلتے ہوئے وجود کو دیکھ رہا تھا. وہ ایک دم سے کمبل خود سے ہٹاتا ہوا اس کے قریب آیا. اٹھو, آؤ چلو کچن میں, مل جاتا ہے مس مرضی کو تازہ کھانا. وہ چپل کے لیے نظریں ادھر ادھر دوڑاتا ہوا سنجیدگی سے بولا. وہ ایک دم سے بیٹھی. ناراضگی دکھانا تو اسے آتا ہی نہیں تھا. وہ ایک دم سے صوفے سے اٹھ کر بیڈ کے نیچے سے اس کی چپل نکالتی ہوئی اس کے پیروں کے نزدیک کرتی ہوئی کچن کی طرف دوڑی. پہلی بار اس کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت سی مسکان آئی تھی. وہ چپل میں پیر ڈالتا ہوا اس کے پیچھے کچن میں آیا جو پانی کا گلاس سارا چڑھا گئی تھی. اسے واضح بہت بھوک لگی ہوئی تھی. وقت کو دکھ رہا تھا. جب سے فاطمہ آئی تھی وہ اس کے قریب ہی بیٹھی رہی تھی. اسے کوئی کھانے وغیرہ کا ہوش نہیں تھی. بس فاطمہ کی فرمائش پر بخت نے پیزا آرڈر کیا تھا. ان تینوں نے صرف وہی کھایا تھا. بخت پیاز کی ٹوکری سے پیاز پکڑتا ہوا پیاز کاٹنے لگا. بہت نفاست سے وہ اپنا کام کر رہا تھا. سلیوز کونیوں تک موڑی رکھی تھی. وہ اس کے لیے آلو انڈے بنا رہا تھا. زرگون شاید سے ٹیک لگائے بہت محویت سے اسے کھانا بناتے ہوئے دیکھ رہی تھی. انڈے فریج سے نکال کر دو. وہ کام میں بزی اس سے بولا. وہ سر ہلاتی ہوئی فریج سے 2-3 انڈے نکال کر اسے دینے لگی. ایک باؤل میں نکال کر دو ان کا امیزہ. وہ پیاز بھونتا ہوا بولا. وہ سر ہلاتی مسکرائی تھی. 20 منٹ میں آلو انڈے کا سالن تیار تھا. اب وہ توا بھی چولہے پر رکھ چکا تھا جبکہ زرگون حیرت زدہ تھی. آپ کو یہ سب کیسے آتا ہے؟ وہ حیرت سے بولی. وہ جواباً مسکرایا. ہاسٹل میں خود پکا کر ہی کھاتا تھا میڈم جی, کوئی عیش کی زندگی نہیں گزاری میں نے. وہ تیزی سے ہاتھ ہلاتا ہوا بولا. کھانا ٹیبل پر رکھو, میں تب تک ہاتھ وغیرہ دھو لوں. وہ کچن سے باہر نکلتا ہوا بولا. زرگون کچھ دیر تو ایسے ہی بلا وجہ کھڑی رہی, پھر سر جھٹکتی ہوئی کھانا ٹیبل پر لگانے لگی تھی. وہ تو 3 منٹ بعد کچن میں آیا. آپ بھی کھانا کھائیں گے؟ وہ اسے چیئر پر بیٹھتا دیکھ کر بولی. تو کیا تم یہ 4 روٹیاں کھا جاؤ گی؟ وہ حیرت سے بولا. جس پر وہ جلدی سے سر نفی میں ہلا گئی. وہ سر جھٹکتا ہوا سالن پلیٹ میں نکالنے لگا. وہ بہت محویت سے کھانا کھا رہا تھا. وہ کھانا کھاتی دھیمے سے ہنسی کہ اس بندے کے ہاتھ میں ذائقہ بے انتہا تھا. آپ میرے پاپا کی طرح کھانا بناتے ہیں, ان کے ہاتھ میں بھی ایسا ہی ذائقہ ہے. وہ روٹی کا لقمہ منہ میں رکھتے ہوئے بولی. روٹی کھاتا وہ سر ہلا گیا. اب تو نہیں مرو گی نا؟ وہ ہاتھ نیپکن سے صاف کرتا ہوا سنجیدگی سے بولا.
روٹی کھاتی زرگون جلدی سے سر نفی میں ہلا گئی، جس پر ازلان بخت دوسری بار دل سے مسکرایا تھا۔ اسے مسکراتا دیکھ کر وہ بھی مسکرائی۔ آپ کے لیے چائے بناؤں؟ وہ برتن سنک میں رکھتی ہوئی بولی۔ نہیں، چائے پی لی تو نیند نہیں آئے گی۔ وہ سر ہلاتی ہوئی کچن سے نکل گئی۔ وہ کچن سے نکلتا ہوا رکا۔ اسے کچن کی کھڑکی سے گھر کے لان میں کسی شخص کا سایہ سا نظر آیا تھا۔ وہ کچن سے تیزی سے نکلتا ہوا باہر آیا جہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ لب پیچھے ارد گرد بھاگتا ہوا دیکھنے لگا لیکن کوئی نہ دکھا۔ وہ غصے سے مین دروازے کے پاس آیا جہاں دونوں گارڈ گھوڑے گدھے بیچے نیند میں غرق تھے۔ یہاں تم دونوں نیند پوری کرنے آتے ہو کیا؟ سارا دن گھر پر کیا کرتے ہو جو رات کو بھی نیند پوری کی جا رہی ہے؟ وہ اتنی بلند آواز میں داڑا تھا کہ دونوں گارڈز ڈر کر اچھلے تھے۔ سوری صاحب جی، پتہ نہیں کیسے آنکھ لگ گئی، ایک گارڈ منمناتے ہوئے بولا۔ شٹ اپ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تم جیسے نکمے لوگ نہیں چاہیے۔ وہ غصے سے پھنکارا۔ اس بار معاف کر دے صاحب، ہم سے اگلی بار ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ دونوں ڈرتے ڈرتے بولے۔ یہ لاسٹ چانس ہے تم دونوں کا، اگلی بار کوئی موقع نہیں دوں گا، سمجھے؟ تم دونوں اچھے سے ذہن نشین کر لینا۔ وہ ان کو ڈانٹتا ہوا ایک بار پھر سے گھر کی پچھلی سائڈ آیا۔ یہاں کوئی نہیں تھا۔ آخر کون تھا وہ؟ کیا کوئی چور تھا؟ وہ بڑبڑاتا ہوا اندر آیا جہاں زرگون بیڈ کے بیچوں بیچ ہاتھ پاؤں چھوڑے نیند میں تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، کمر سے اسے پکڑتا ہوا اسے ایک سائڈ پر کرتا خود دوسری سائڈ پر آیا۔ ابھی اسے لیٹے 10 منٹ ہی ہوئے تھے جب وہ بڑبڑانے لگی تھی۔ بلی کے منہ والے، ستیہ ناس ہو تمہارا، مر جاؤ تم، خبردار اگر مجھے ہاتھ لگایا تو ہاتھ توڑ دے گا میرا بھائی تمہارا۔ وہ اس کے سینے میں گھستی ہوئی بڑبڑا رہی تھی۔ وہ حیرت سے اسے اپنے سینے سے لگا دیکھنے لگا، جس کے نقوش اس کے سینے سے مس ہوتے اس کا دل پہلی بار لڑکا گئے تھے۔ تمہاری ٹنڈ نہ کروائی تو زرگون عازم نام نہیں میرا، وہ غصے سے نیند میں بڑبڑائی تھی۔ وہ اس کے سینے سے چمٹی اب اس کے اوپر اپنی دونوں ٹانگیں بھی رکھ چکی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ سویا نہیں جا سکتا، اسی لیے حنا نے کہا تھا وہ ماما کے ساتھ نہیں سوئے گی۔ وہ بے چارگی سے بڑبڑایا۔ وہ آہستہ سے اس کی ٹانگوں کو اپنے اوپر سے اٹھاتا بیڈ پر رکھ گیا اور اسے نرمی سے اپنے سینے سے علیحدہ کیا۔ اس کے ہونٹ اب آہستہ سے بڑبڑا رہے تھے۔ وہ اس کی سلیوز اپنی مٹھیوں میں بینچے ہوئی تھی۔ ڈاکٹر عائشہ سے بات کرنی ہوگی، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ وہ فکر مندی سے اس کے نقوش کو دیکھتا ہوا بولا۔ باہر آتا وہ ٹھٹکا تھا۔ سفید دوپٹہ سر پر وہ حجاب کی طرح لپیٹے ہوئے تھی۔ نیلا سوٹ تھا جس پر نیلے چھوٹے چھوٹے پھول بنے ہوئے تھے۔ وہ واک کرتی ہوئی شاید سورہ رحمان کی تلاوت بھی ساتھ ساتھ کر رہی تھی۔ وہ حیرت سے دھیمے قدموں سے ازلان بخت کے لان کی طرف بڑھا تھا۔ فاطمہ، وہ حیرت سے بولا تھا۔ فاطمہ حیرت سے پلٹی۔ آپ؟ وہ اسے سامنے دیکھتی مسکرا کر بولی۔ آپ یہاں؟ وہ پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا ہوا حیرت سے بولا۔ میں ازلان بھائی کے گھر پر آئی ہوں، وہ ہلکی مسکان سے نرم سے لہجے میں بولی۔ او مطلب آپ عبداللہ بھائی کے ساتھ آئی ہیں؟ وہ سر ہلاتا ہوا بولا۔ نہیں تو، میں تو ازلان بھائی کے ساتھ آئی ہوں اور اب ہمیشہ کے لیے یہی رہوں گی، وہ مسکراتے لہجے میں بولی۔ مطلب؟ حنان الجھا تھا۔ مطلب کا نہیں پتا مجھے، بس بہنیں اپنے بھائیوں کے گھر ہی اچھی لگتی ہیں، وہ مسکرا کر کہتی ہوئی اندر چلی گئی۔ پیچھے وہ الجھا سا کھڑا رہ گیا۔ مالا نے حیرت سے حنان کو اس انجان لڑکی سے بات کرتے دیکھا تھا۔ کمال ہے، یہ تو کسی سے خاص بات چیت نہیں کرتا، پھر یہ کون ہے جس سے وہ کافی دیر سے گفتگو کر رہا تھا؟ مالا حیرت سے اس انجان وجود کو بخت کے گھر کی طرف جاتا دیکھتے ہوئے بولی۔ دور کھڑے حقان صاحب سن چکے تھے فاطمہ کی گفتگو۔ او، تو یہ ہے نبیلہ کی بیٹی۔ بخت کی اتنی ہمت کہ اس لڑکی کو یہاں لائے۔ آقا جی نے سر چڑھا رکھا ہے اسے، ابھی بات کرتا ہوں، یا تو یہ لڑکی یہاں رہے گی یا میں۔ وہ نفرت سے بولتے ہوئے آغا جی کے کمرے کی طرف غصے سے بڑھے۔ حنان عازم صاحب کو چائے دیتا آج کچھ پریشان سا دکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے بیٹا، یہ چہرے پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ عازم صاحب چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے اس سے پوچھنے لگے۔ پاپا کچھ نہیں، بس سوچ رہا ہوں آپ ہی کو کیا گفٹ دوں۔ میں نے ان کی شادی پر انہیں کوئی سرپرائز نہیں دیا، حالانکہ بھائی کا فرض ہوتا ہے وہ اپنی بہن کو بہتر سے بہتر دے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، جس پر عازم صاحب نے فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ کچھ بھی دے دو، لندن کا ٹکٹ دے دو، یا سمندر میں گھر لے دو، یا پھر جنگل میں ہاتھی سے دوستی کروا دو، یا پھر چاند کی سیر کروا دو، چوائس تم پر ہے۔ اچانک سے کہیں سے نمودار ہوتی وہ شرارت سے بولی تھی، جس پر حنان نے اسے گھورا جبکہ عازم صاحب نے بیٹی کو مسکرا کر دیکھا۔ آپ نے میری کوئی بات کبھی سیریس لی بھی ہے جو اب لیں گی؟ وہ اسے دیکھتا ہوا خفگی سے بولا۔ مذاق کر رہی تھی یار، تم تو ایسے روٹھے ہو جیسے کوئی نئی نویلی محبوبہ ہو۔ میرا بھائی مجھے 5 روپے کی ٹافی بھی دے دے تو مجھے بے مول لگتی ہے۔ تمہارا مسکراتا چہرہ ہی تمہاری آپی کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ وہ اس کا سر چومتی ہوئی محبت سے بولی، جس پر حنان ہلکی مسکان سے آپی کو دیکھتا سر ہلا گیا۔ عازم صاحب دونوں کے پیار کو دیکھتے ہوئے مسکرائے جا رہے تھے۔
آپی وہ فاطمہ آپ لوگوں کے گھر کیسے؟ وہ عازم صاحب کے جانے کے بعد الجھے لہجے میں زرگون سے پوچھنے لگا۔ زرگون سنجیدہ ہوئی۔ حنان بات لمبی ہے، میں تمہیں رات کو بتاؤں گی، ابھی تو میں چلتی ہوں، ایک ضروری کام ہے ہاسپٹل۔ وہ اس کے بال بکھیرتی ہوئی کہہ کر چلی گئی۔ پیچھے وہ گہری سانس لیتا آغا جی کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ آپ کی شے پر وہ اپنی مرضی کرنے کا عادی ہو گیا ہے، کس سے پوچھ کر وہ اس عورت کی بیٹی کو یہاں لایا ہے؟ آپ سے پوچھا تھا اس نے؟ نہیں نا، اسے کہہ دیں ابھی کے ابھی اس لڑکی کو یہاں سے دفع کرے۔ حقان صاحب کی تیز آواز پر وہ باہر ہی چونک کر رکا تھا۔ میں کرتا ہوں اذلان سے بات، تم پریشان نہ ہو، ہم بھلا کسی اور کی اولاد یہاں کیوں برداشت کریں گے؟ آغا جی بھی خاصے غصے سے بولے۔ بھلا وہ عورت جو ان کے بیٹے سے طلاق لے کر کسی کمزاد مرد سے نکاح کر لے، وہ اس عورت کی لڑکی کو یہاں کیسے رہنے دیتے؟ آپ اکیلے نہیں جائیں گے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ حقان صاحب آغا جی کو کھڑا ہوتا دیکھ کر بولے۔ کمرے میں نوید، حبیب اور رائنہ بیگم بھی تھیں۔ رائنہ بیگم تو نفرت سے پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ آغا جی کے ساتھ سب اذلان بخت کی حویلی کے لیے نکلے تھے۔ حنان ایک سائیڈ پر کھڑا ہوتا الجھن سا کھڑا رہ گیا۔ اذلان بخت مرر کے سامنے کھڑا خود پر بے دریغ پرفیوم چھڑک رہا تھا جب وہ روم میں آئی۔ کبڈ کھولتی وہ آج کے لیے پہننے کے لیے کپڑے سلیکٹ کرنے لگی۔ ناک چڑھا رکھا تھا، کیا پہنوں، بلو یا ریڈ؟ وہ دونوں سوٹ باہر نکالتی ہوئی بڑبڑائی۔ بات سنے، وہ بخت کو مخاطب کر گئی جو واچ پہنتا اس کی بڑبڑاہٹ بخوبی سن رہا تھا۔ اس کے خالصتاً بیویوں والی پکار پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں یہ بلو پہنوں یا ریڈ بتا دیں؟ ویسے مجھ پر ریڈ زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ پتہ ہے ایک بار میں یونی میں فل ریڈ سوٹ پہن کر گئی تو 7-8 لڑکے تو باقاعدہ بے ہوش ہو گئے تھے میرا بے داغ حسن دیکھ کر۔ جھوٹ سے کام لیتی وہ اس کا ہونٹ کھلا گئی تھی۔ ایسا کون سا حسن تھا جو سب بے ہوش ہو گئے؟ مجھے تو آج تک نہیں دکھا۔ وہ طنز سے بولا۔ آپ کی تو قریب کی نظر ہی کمزور ہے، آپ کو کہاں دکھے گا میرا چمکا مارتا حسن؟ میرا میتھ بہت اچھا ہوتا تھا، میتھ کی ٹیچر ہمیشہ مجھ سے جلتی تھی اور نمبر بھی کم دیتی تھی، آخر کہیں نہ کہیں تو انہیں اپنی بڑھاس نکالنی ہی تھی نا۔ وہ بات کو کہاں سے کہاں لے گئی، بنا سر پیر والی باتیں کرنا تو کوئی زرگون ناظم سے سیکھے۔ وہ تعصب سے اسے دیکھتا سر چٹک گیا۔ آپ بتا رہے ہیں یا میں حنان یا حیام بھائی سے پوچھوں؟ وہ اسے اپنی تیاری میں مگن دیکھ کر غصے سے بولی۔ بلو، چونکہ میں نہیں چاہتا یہاں تمہارے حسن کی تاب نہ لا کر کوئی بے ہوش ہو، یونو یہاں سے ہاسپٹل کافی دور جو ہے۔ وہ طنز بھی سنجیدگی سے کرتا تھا کہ اگلے بندے کو فیل بھی ہوتا اور وہ زچ بھی ہوتا۔ ان سے تو سیدھی بات کی امید ہی نہیں کی جا سکتی، وہ غصے سے بڑبڑائی۔ بالکل جیسے زرگون اعظم سے کسی سیدھے بات کی توقع کرنا بھینس کے آگے بین بجانے کے برابر ہے۔ وہ اس کے چہرے کو مرر میں غور سے دیکھتا ہوا بولا۔ اف، آپ سمجھتے کیا ہے خود کو؟ ارے میں تو لاکھوں میں ایک تھی، میرے باپ کو پتہ نہیں کیا دکھا جو آپ سے بیاہ دیا، جو بیوی کی تعریف تک کرنا نہیں جانتے، پالیٹکس میں دیکھ کر ہی بیاہ دیا ہوگا۔ لاکھوں رشتے آتے تھے، میرے کسی بھول میں مت رہے۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھتی لڑاکا انداز میں بولی۔ اچھا، لیکن میں نے تو یہاں کوئی رشتہ آتا نہیں دیکھا، تم خواب بھی تو بہت دیکھتی ہو۔ وہ اس دفعہ ہلکی مسکان سے کہتا زرگون اعظم کو تپا گیا تھا۔ آپ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ پیر پٹک کر کہتی واش روم کی طرف بڑھی۔ سوٹ ریڈ ہی پکڑا تھا، اس نے آخر اسے چرانا بھی تو تھا نا۔ بالکل میرا بھی یہی خیال ہے آپ کے بارے میں زرگون اعظم۔ وہ پھر سے اسے تپانا نہیں بھولا تھا، جبکہ وہ غصے سے پیچ و تاب کھاتی واش روم کا ڈور جتنے زور سے مار سکتی تھی مار گئی تھی۔ اف، سر درد کر دیا ہے میرا، وہ غصے سے بولی۔ آپ کا سر درد کر سکتا ہے تو دوسروں کا نہیں کیا؟ ان کے دماغ میں پتھر فٹ ہے۔ وہ اس کا بڑبڑانا نوٹ کر چکا تھا، جس پر اسے لاجواب بھی کر دیا تھا، جبکہ وہ دگ سے رہ گئی۔ اف، اتنے پتلے کان ہے اس شخص کے، بچ کر رہنا ہوگا زرگون، بچ کر۔ وہ ٹیپ واٹر کھولتی جھنجھلا کر بولی۔ چہرے پر بہت غصہ تھا میڈم کے۔ وہ واش روم کے دروازے کو دیکھتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ فاطمہ لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب اتنے سارے لوگوں کو لاؤنج میں آتا دیکھا۔ یہی ہے اس بدذات عورت کی لڑکی، حقان صاحب اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نفرت سے بولے۔ فاطمہ چائے کا کپ رکھتی ایک دم سے صوفے سے کھڑی ہوئی، چہرے پر ڈر والے تاثرات تھے۔ نکلو یہاں سے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ ہاں، مرنا گئی اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے وقت؟ حقان صاحب اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے نفرت سے پھنکارے۔ وہ ڈر کے مارے کام کر رہ گئی۔ بھائی، وہ دھیمے سے بڑبڑائی۔ باقی سب خاموش کھڑے تھے۔ حقان صاحب کو کچھ کہہ کر وہ انہیں اپنے خلاف نہیں کر سکتے تھے، آخر وہ ان کا بڑا بھائی تھے۔ چلو نکلو یہاں سے، حقان صاحب اس کا بازو کھینچتے ہوئے داڑے۔ حقان، مجھے ایک بار بخت سے بات کر لینے دو، پھر جو کرنا ہے کر لینا۔ آغا جی نے بیٹے کو ٹھنڈا کرنا چاہا تھا۔
اس کا تو نام ہی مت لے میرے سامنے. اسے شرم نہ آئی اپنی بدکار ماں کی بیٹی کو ہمارے خاندان کے گھر میں لاتے ہوئے؟ اس میں عقل ہوتی تو کیا ہی بات تھی. حقان صاحب سر جھٹک کر بولے، کیا تماشا لگا رکھا میرے گھر میں؟ وہ انتہائی غصے سے کہتا ہوا تیزی سے سیڑھیاں اترا. بھائی، وہ حقان صاحب سے بازو چھڑواتی دوڑ کر اس کے سینے سے لگی تھی. وہ اسے سینے سے لگاتا بہت چبھتی ہوئی نظروں سے حقان صاحب کو دیکھنے لگا تھا. کیوں لائے ہو تم اس عورت کی اولاد کو اس گھر میں؟ میں پوچھتا ہوں تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے چلائے. اپنے گھر میں مجھے کسی کو بھی لانے کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. وہ اسپاٹ مسکان سے بولتا انہیں تپا گیا. زرگون بھی شور سن کر بنا چینج کیے ہی بھاگ کر کمرے سے آتی نیچے آئی. وہ حیرت سے سب کو دیکھتی فاطمہ کو دیکھنے لگی جو اذلان کی شرٹ کو مٹھیوں میں لیے ڈر رہی تھی. میرا گھر ہے یہ اور تم میرے بیٹے ہو اور میری بات تمہیں ماننا ہوگی. حقان صاحب غصے سے داڑے. بہت جلدی خیال نہیں آ گیا آپ کو کہ آپ میرے باپ ہیں؟ دوسری بات، یہاں میں رہوں گا وہیں میری فیملی رہے گی. وہ عجیب سی مسکان سے بولا، اگر تم نے اسے باہر نہ نکالا تو تمہیں بھی اس گھر سے جانا ہوگا. وہ پھنکارے. حقان کیا کہہ رہے ہو تم؟ سوچ سمجھ کر بولا کرو. آغا جی غصے سے حقان صاحب سے بولے. او سیریسلی؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں. میرے ہی گھر سے آپ مجھے نکالیں گے؟ ہاؤ اسٹرینج. وہ کہکا لگاتا طنز سے بولا. زرگون نے اسے چونک کر دیکھا. پہلی بار اس نے اسے اس طرح کہکا لگاتے دیکھا تھا. وہ فاطمہ کو خود سے الگ کرتا حقان صاحب کی طرف آیا. تم میرے بیٹے ہو اور یہ گھر میری مرحوم منت ہے. تمہیں میری بات ماننا ہوگی. اس عورت کی اولاد کو میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا. بس بات ختم. وہ غصے سے بولے. او آئی سی، تو تبھی آپ نے مجھے اپنی اولاد نہیں سمجھا؟ آخر میں نے بھی تو اس عورت کی کوکھ سے ہی جنم لیا تھا نا. وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے مسکراتے لہجے میں بولتا انہیں تپا گیا. بکواس بند کرو. تم میرے بیٹے تھے ورنہ اس گھر میں تمہارا وجود ہرگز برداشت نہ کرتا. وہ پھنکارے. لیکن نکال تو دیا تھا آپ نے مجھے. میری ننیال بھیج دیا تھا اپنی وائف کے کہنے پر. آپ بھول گئے کیا؟ وہ مصنوعی حیرت سے بولا، جس پر حقان صاحب لاجواب ہوئے. وہ مسکراتی آنکھوں سے ان کا چہرہ دیکھتا باری باری سب کو دیکھنے لگا. پھر رائنا بیگم کو دیکھ کر مسکرایا. سچ کہہ رہا ہوں نا؟ نہیں مما جی. وہ آئی برو جھکا کر اس بار رائنا بیگم کو مخاطب کر گیا. حقان چلو میں تمہیں سمجھاتا ہوں گھر جا کر. آغا جی بھی غصے سے بولے. مجھے نہ سمجھائیں، اپنے اس چھوٹے بیٹے کو سمجھائیں. آخر بیٹا بنا کر پالا تھا نا. اسے کہیں اس لڑکی کو گھر سے نکالے. میں بھی تو دیکھوں آپ کی کہاں تک مانتا ہے یہ. حقان صاحب بھی ضد بڑے لہجے میں بولے. واہ واہ، تو آپ مجھے بلیک میل کروانا چاہ رہے ہیں؟ تو بتا دوں میں آپ کو. ہاں، میں آغا جی کے ہاتھوں کبھی کبھی بلیک میل ہو جاتا ہوں، لیکن ہر بار تو میں ان کی بھی نہیں مانتا. پوچھ سکتے ہیں آپ ان سے. کیوں آغا جی؟ وہ سرد لہجے میں طنز سے بولا. اف، دونوں باپ بیٹا ہی ڈیٹ ہیں. میں کیسے کہوں یا نہ کہوں؟ آغا جی بے بسی سے سوچ کر رہ گئے. زرگون نے فاطمہ کو سینے سے لگایا جو روئے جا رہی تھی. زرگون اتنی ہائی سچویشن میں بھی مسکرائی. وہ نہیں جانتی تھی انسان ایسے لاجواب کرے گا حقان صاحب کو. وہ تو حیرانی سے اس کا یہ روپ دیکھ رہی تھی جو اس کی شخصیت پر بہت سوٹ بھی کر رہا تھا. کل تک کا وقت دیتا ہوں. اس لڑکی کو جہاں سے لائے ہو وہیں چھوڑاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. حقان صاحب غصے سے اسے دھمکیاں دیتے باہر چلے گئے. پیچھے پیچھے سب باہر چلے گئے تھے. آغا جی بھی سر جھٹکتے اذلان بخت کو گھورتے ہوئے ناراضگی سے بنا اسے مخاطب کیے چلے گئے. اس کے ہونٹ تنزیہ مسکان میں ڈلے. حنان جو کب سے کونے میں کھڑا تھا گہری سانس لیتا ہوا ان کے قریب آیا. بھائی آپ فکر نہ کریں، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. حنان فاطمہ کو دیکھتا ہوا بولا جو آنسو صاف کرتی اذلان کے کندھے پر سر رکھ گئی تھی. بھائی، میرے وجود نے آپ کو کتنی مشکل میں ڈال رکھا ہے نا. میں تو ہوں مطلبی اپنی خواہشات کے لیے آپ کو تکلیف دے رہی ہوں. وہ بڑھائے ہوئے لہجے میں بولی. رو مت فاطمہ، تمہارا بھائی تمہارے لیے کچھ بھی برداشت کر سکتا ہے. ڈونٹ فیل. وہ بہت نرم لہجے میں اس کے آنسو صاف کرتا حنان اور زرگون کو حیرت میں ڈال گیا تھا. بہت پیارا روح تھا اس شخص کا. زرگون مسکرائی. فاطمہ رو مت، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ. زرگون پر خلوص مسکان سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، جس پر فاطمہ سر ہلاتی مسکرائی. حنان چونک سا گیا تھا. آخر کیا تھا اس لڑکی میں ایسا جو وہ جب اسے دیکھتا تھا چونک جاتا تھا. وہ حیرت سے سوچتا ہوا اپنی طرف آتی حنا کو گود میں اٹھا گیا تھا. فاطمہ کی خبر پوری حویلی میں پھیل گئی تھی. عورتیں حیران پریشان تھی تو ینگ جنریشن اذلان پیلس چلے آئے تھے. وہ سب لاؤنج میں بیٹھے فاطمہ کو ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہے تھے جس پر وہ کنفیوز ہو رہی تھی. بھابی انہیں کہیں نا یہ مجھے ایسے نہ دیکھیں. وہ بیچارگی سے زرگون سے بولی، جس پر ماں سوائے مالا کے سبھی کہکا لگا گئے تھے. میں زرگل ہوں، یہ شازم، یہ ملیحہ ہے، یہ ہما ہے، ارسلان ہے، زرش آپ ہی گھر پر نہیں ہے.
वो मुस्कुराते हुए सबका तारुफ करवा रही थी। आप ही हयाम भाई भी तो घर पर नहीं है, उनका नाम नहीं लिया आपने। अब इतना भी क्या एहतराम के बंदा शोहर के बारे में बात भी ना करे। शाजिम ने शरारत से आंखें पटपटाते हुए कहा, शट अप, कोई एहतराम नहीं कर रही मैं। वो इसे थप्पड़ लगाती मसनूई गुस्से से बोली, आप ही वैसे हयाम भाई आपसे इतना डरते क्यों हैं? अरसलान ने चिप्स मुंह में रखते हुए मसनूई हैरत से पूछा। बकवास बंद करो तुम दोनों को, कोई मिल ना जाए सताने के लिए। जरगुल ने दोनों को एक एक थप्पड़ लगाते हुए गुस्से से कहा, जिस पर वो दोनों उसे मुंह चिढ़ा कर रह गए। फातिमा ने होंठों पर मुस्कुराहट सजाते हुए उन्हें आपस में एक दूसरे को छेड़ते हुए देखा, जबकि माला बहुत गौर से फातिमा को देख रही थी, जिसके सामने चेहरे पर बहुत खूबसूरत मुस्कान सजी हुई थी। ये सच था, उसकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी। जरगून हना को गोद में बिठाए उससे कलमे सुन रही थी, जो फरफर सुना भी रही थी। होंठों के मुख्तलिफ पोज बनाती वो सेल्फी पर सेल्फी ले रही थी जब फोन कान से लगाए वक्त वहां से गुजरा। वो ठिठक कर रुका था। मुख्तलिफ पोज बनाती वो इसे देखकर साकित हुई। वो शर्मिंदगी से हंसती हुई मोबाइल ऑफ कर गई। ये कैसी पिक्स बना रही थी तुम? वो इसके करीब आता संजीदगी से बोला। मैं पिक्स तो नहीं बना रही थी, मेरे दांत में दर्द था तो वही चेक कर रही थी, उसने भी संजीदगी से कहा। इतने झूठ क्यों बोलती हो तुम? वो रीलिंग पर हाथ जमाता आईब्रो उचकाकर बोला। नहीं तो मैं तो झूठ बोलती ही नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। वो भी रीलिंग पर हाथ रखती हुई शाने उचकाकर बोली। वो जवाबन सर नफी में हिलाकर रह गया। वैसे आप कहका लगाते हैं तो अच्छे लगते हैं, लगाया करें, वरना आपके गुर्दे खराब हो जाएंगे। कहका लगाने से इंसान सेहतमंद रहता है। दूसरा, आप खुश रहेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे, इससे आपके बाल जल्द सफेद नहीं होंगे। वो बालों को उड़ाती लटों को कान के पीछे करती हुई संजीदगी से बोली। वो धीमे से मुस्कुराया, जिस पर वो भी मुस्कुराई। अगर बड़े चाचू फातिमा को रखने पर ना माने तो क्या आप उसे हॉस्टल या अब्दुल्ला भाई के घर शिफ्ट कर देंगे? वो इसकी तरफ देखती हुई संजीदगी से बोली। वो संजीदा हुआ। जहां मैं रहूंगा वहीं फातिमा रहेगी, डोंट वरी, तुम परेशान मत हो। फातिमा के साथ ज्यादा वक्त गुजारा कर वो अकेले में सोचती रहती है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो सकती है। वो गहरा सांस खारिज करता हुआ नीचे खेलते शाजिम, अरसलान और हनान को देखता हुआ बोला। जरगून इन्हें क्रिकेट खेलता देखकर मुस्कुराई। अरे मेरे बिना मत खेलो, आ रही हूँ मैं। वो बिना वक्त को देखे नीचे की तरफ जाती सीढ़ियों की तरफ भागी। आप ही आपको खेलना आता नहीं, लेकिन आपको हमारी खेल जरूर खराब करनी होती है। हनान उसे बैट छीनता देखकर चिल्लाया। चुप रहो, बड़ी हूं मैं तुमसे, बैट लाओ इधर। वो नाक चढ़ाती हुई बोली। चलो शाजिम, अच्छे से बॉल करवाओ। वक्त बहुत हैरानी से उसे क्रिकेट खेलता देख रहा था। वो कभी कभी छक्के चौके लगा लेती थी, अब भी यही हुआ था। उसने एकदम से बैट घुमाया और ये बॉल ऊपर बालकनी में खड़े वक्त की तरफ तेजी से आई थी। वो एकदम से एक हाथ से बॉल कैच कर गया, वरना सीधा बॉल उसके मुंह पर लगता। सबने परेशानी से उसे देखा था। वो घबराई थी। ये शाजिम की गलती से ऊपर गया था, मेरा तो कोई कसूर नहीं है। ना ये अच्छी बॉल करवाता और ना बॉल ऊपर जाती, सारी गलती तो शाजिम की हुई ना। वो शाने उचकाती हुई बोली थी, जिस पर शाजिम ने हैरत से उसे देखा। खुदा को मानो जरगून आप, इसमें मेरी गलती कैसे हुई? शॉट आपने मारी और गलती शाजिम की हुई। मैं कोई फालतू तो नहीं हूँ, बहुत कीमती हूँ अपने माँ बाप के लिए। वो हफ्गी से बोला, जिस पर वो उसे घूरती हुई सर उठाकर बख्त को देखने लगी, जो संजीदगी से देखता बॉल नीचे फेंक चुका था। वो खुद पलट गया था, शायद नीचे आने वाला था। बॉल बदकिस्मती से दरख्तों के झुंड में फंस गया था। जरगून ने दरख्त की टहनियों को जोर से हिलाया था, जिससे बॉल बाहर की तरफ गिर गया था कि दरख्त बिल्कुल दीवार के साथ था। बॉल लेकर आए, आपने फेंका है, आप ही लेकर आएंगी, अरसलान ने भी मरावती से कहा था। वो इन दोनों को घूरती हुई बाहर रोड पर आई। दोपहर का वक्त था, रोड तकरीबन सुनसान था। वो घर की बाईं साइड आई जहां बॉल गिरा था। बॉल नीचे खंडर में गिरा पड़ा था। वो मुस्कुराती हुई बॉल पकड़ने ही लगी थी जब किसी ने अचानक से उसके होंठों और नाक पर रुमाल रखा था। आप ही कहाँ गई हैं? हनान पानी पीने गया था। जरगून को गैर हाजिर देखकर वो आईब्रो उचकाकर बोला। वो तो बाहर बॉल लेने गई हैं, अरसलान ने लापरवाही से बताया, जैसे हनान और बाहर आता वक्त जो स्लीव्स कोहनियों तक फोल्ड करता हुआ बाहर आ रहा था। अरसलान की बात पर वो साकित हुआ। हनान बाहर की तरफ भागा था, लेकिन इससे पहले ही वक्त बाहर की तरफ दौड़ पड़ा था। इन दोनों को क्या हुआ? अरसलान ने शाजिम से हैरत से पूछा, जिसने ना समझी से शाने उचकाए, फिर खुद भी उनके पीछे गया। बख्त और हनान बाहर आए जहां कोई नहीं था, लेकिन दूर जाती सिल्वर रंग की बड़ी सी गाड़ी उनके इर्द गिर्द खतरे का अलार्म बजा गई थी। हनान तो वहीं साकित हो गया था, जबकि बख्त तेजी से उस गाड़ी की तरफ दौड़ा था। वो जितना तेज दौड़ सकता था वो दौड़ा था, लेकिन वो गाड़ी का मुकाबला तो नहीं कर सकता था। घुटनों के बल वो जमीन पर बैठता हुआ होंठ भींच गया। चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे मार देगा या मर जाएगा।
وہ وہیں سے اٹھتا، جیب سے فون نکالتا، تیزی سے کسی کو ملانے لگا تھا۔ تب تک حنان بھی اس کے قریب آ گیا۔ بھائی یہ ایلی ہی ہوگا، بھائی پلیز کچھ کریں، میری آپی بہت مشکل سے سنبھلی تھی، اب پھر وہ آ گیا ہے میری آپی کو ٹارچر کرنے، کچھ کریں بھائی ورنہ مجھے دوسری سانس نہیں آئے گی۔ حنان اس کے گلے لگتا روتے ہوئے بچوں کی طرح بولا، حنان بی بریو، میں ہوں نا، تمہاری آپی کو ایک رونچ تک نہیں آنے دوں گا، مجھ پر بھروسہ رکھو تم۔ وہ نزدیک آتی گاڑی کو دیکھتا ہوا اسپاٹ تاثر سے بولا، اور ہاں گھر میں کسی کو کچھ مت بتانا، کوئی پوچھے تو کہہ دینا آپی بھائی کے ساتھ گئی ہیں، ڈیٹس اٹ، پریشان مت ہونا، سب کچھ میں خود ہینڈل کروں گا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا اجلس سے بولا، بھائی میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اور مجھے اس ایلی کی گاڑی کا نمبر بھی یاد ہے۔ حنان اس کے ساتھ زبردستی گاڑی میں بیٹھتا ہوا برائے ہوئے لہجے میں بولا۔ بخت نے گہری سانس لی، وہ اس چھوٹے سے لڑکے کو گھر جانے کا نہیں کہہ سکا، وہ بہت پریشان تھا اپنی آپی کے لیے۔ نمبر نوٹ کرواؤ، وہ فون کال ملاتا ہوا حنان سے بولا۔ حنان نے نمبر نوٹ کروایا اور اس نے اگلے بندے تک پہنچا دیا۔ پریشان مت ہو، انشاءاللہ ہم جلد تمہاری آپی کی طرف پہنچیں گے۔ وہ فون کال ریسیو کرتا حنان کو تسلی دے گیا، لیکن اسے تو تسلی تب ہی آنی تھی نا جب وہ اپنی آپی کو اپنے سامنے دیکھتا۔ ہیلو، ازلان بگ اسپیکنگ، گاڑی کا نمبر نوٹ کرو اور آدھے گھنٹے تک مجھے ساری انفو کلیکٹ کر کے دو، وہ کسی سے کہتا ہوا حنان کی طرف متوجہ ہوا۔ حنان اس کو کوئی پک ہے تمہارے پاس؟ وہ فون کان سے ہٹاتا سرد لہجے میں بولا، میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن رکیے میں ابھی فیس بک سے سرچ کرتا ہوں اس کی آئی ڈی۔ وہ سیل فون نکالتا ہوا کانپتے ہاتھوں سے اس کے آئی ڈی سرچ کرنے لگا۔ بھائی یہ ہے وہ کمبخت انسان، حنان اس کی تصویر بخت کی طرف کرتا ہوا پھنکارا۔ وہ تصویر کو دیکھتا چونکا، آلیان عبداللہ کا کزن، وہ ہونٹ پیچھے غصے سے بڑبڑایا۔ ڈرائیور، گاڑی عبداللہ کے گھر کی طرف موڑو، جلدی کرو، وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے ڈرائیور پر چیخا۔ زرگل چھت پر بیٹھی اپنے سرخ دوپٹے پر سنہری کلر کا گوٹا لگا رہی تھی جب کسی کی آہٹ محسوس کرتی ہوئی وہ چونک کر سر اٹھا گئی۔ سامنے ہی بلو پینٹ پر چاکلیٹ کلر کی شرٹ پہنے وہ ہینڈسم سا شخص اس کی طرف متوجہ تھا۔ زرگل کی آنکھوں میں سر تاثر ایک دم سے چھائے تھے۔ زرگل، کیا ہم کبھی نارمل بات نہیں کر سکتے؟ تم کب تک مجھے میری غلطیوں کی سزا دو گی؟ پلیز اب بس کر دو، میں نے تمہاری بے رخی بہت عرصہ جھیلی ہے، اب بس کر دو یار۔ وہ اسے اٹھتا دیکھ کر اس کے قریب آتا درزیدہ لہجے میں بولا، جس پر وہ رکتی اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو وہ دن یاد ہے جب میں آپ کے پاس آئی تھی اور آپ نے کیسے بے رخی سے مجھے اپنے کمرے سے نکال دیا تھا؟ یاد ہے وہ دن آپ کو؟ اگر نہیں تو میں یاد دلا دیتی ہوں آپ کو۔ وہ اس کے قریب آتی غصے سے بولی۔ قیام اسے دیکھتا اسی وقت میں چلا گیا تھا۔ وہ یونی کے لیے تیار ہو رہا تھا جب وہ چونکا۔ زرگل چھوٹے سے ٹرے میں چائے کا کپ رکھے اس کے لیے لائی تھی۔ چہرے پر اس کی پریشانی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے دروازہ بند کرتی اس کے قریب آئی۔ امی نے مجھے تھپڑ مارا، وہ گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے بولی جسے اسے امی کی شکایت کی ہو۔ کیوں مارا تمہیں آنٹی نے؟ وہ پریشانی سے اس کے چہرے کو دیکھتا اس سے پوچھنے لگا۔ میں نے کہہ دیا میں حیام سے شادی کروں گی، وہ معصومیت سے بولی۔ وہ اسے دیکھ کر لب بھیج گیا، تبھی مامی نے امی سے بدتمیزی کی اور انہیں دھمکی دی تھی۔ وہ اسے دیکھتا آنکھیں میچ گیا۔ زرگل، اگر میں تم سے ایک بات کہوں تو مانو گی؟ وہ گہری سانس لیتا اسے دیکھتا ہوا بولا۔ کیا؟ وہ دھیمے سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، تم ثاقب سے منگنی کر لو یار۔ اس کے سرد الفاظ زرگل کے ارد گرد سور بن کر گھومنے لگے۔ کیا؟ وہ صدمے سے پوچھنے لگی۔ زرگل، میں نہیں چاہتا تم میری وجہ سے سب کی نظروں میں آؤ، میں نے تمہیں اپنی تقدیر پر چھوڑ دیا ہے۔ اگر تم میرے نصیب میں ہوئی تو مجھے مل جاؤ گی، ورنہ کبھی نہیں ملو گی۔ تم کر لو ثاقب سے منگنی، اسی میں مامی کی اور سب کی خوشی ہے۔ وہ اسے رخ موڑتا بے رخی سے بولا، جس پر زرگل کے ہاتھوں سے چائے کا کپ چھوٹ کر زمین بوس ہوا تھا۔ وہ آنکھیں میچتا خود پر کڑے پہرے بٹھا گیا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کے لیے سب کی نظروں میں آنے کے لیے تیار ہوں، اپنی ماں کے ایسے 1000 تھپڑ کھا سکتی ہوں، آپ فکر مت کریں، میں آپ کے لیے کچھ بھی سہ سکتی ہوں، آپ بس میرا ساتھ دیں، مجھے کبھی چھوڑیے گا مت۔ وہ اس کے سامنے آتی ہوئی بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولی۔ زرگل پلیز، میں نہیں چاہتا تمہارے صاف کردار پر کوئی انگلی اٹھائے، مجھے بھول جاؤ تم اور آگے بڑھو، اب پلیز جاؤ، مجھے یونی کے لیے لیٹ ہو رہا ہے، اس بات کو یہیں ختم کر دینا۔ وہ سرد لہجے میں بولتا مرڑ کے سامنے آتا ٹائی لگانے لگا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ہونٹوں کو نیموار اس کٹھور کی پشت دیکھتی آہستہ آہستہ پیچھے ہونے لگی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں نے تو شعور سے آپ کو ہی سوچا سمجھا ہے، میں پھر کیسے کسی اور کی ہو جاؤں، کیسے خود کو تقدیر کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں، کیسے؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی اس کا دل چیر گئی تھی۔ زرگل ہونٹوں پر سختی سے ہاتھ جماتے اس کے کمرے سے بھاگ نکلی تھی کہ وہ اور دیر وہاں رکتی تو وہیں گر جاتی۔
اس کے جاتے ہی وہ ٹائی کو ہوا میں اچھالتا چلا کر رہ گیا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی چیزیں زمین پوز کرتا وہ درد سے رو دیا۔ وہ اپنی امی کے تلے منتوں سے ہار گیا تھا، ورنہ وہ لڑکی تو اس میں جان کی طرح بستی تھی۔ یاد ہے وہ دن آپ کو یا بھول گئے ہیں؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ وہ دن بھلا مجھے کیسے بھول سکتا ہے زرگل؟ وہ کہتے ہوئے خود اذیت سے ہنسا، جس پر زرگل لب بھینچ گئی۔ تم اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہو زرگل، لیکن میرا دل تمہاری چاہ کے لیے پاگل ہے۔ یہ تمہاری بے روحی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ کہتے ہی واپسی کے لیے پلٹ گیا تھا۔ زرگل نے آنسو کو ہتھیلیوں سے صاف کیا۔ آپ کو تھوڑا سبق تو سکھا کر رہوں گی، پھر معاف کر دوں گی میں آپ کو۔ وہ دوبارہ دوپٹے پر گوٹا لگاتے ہوئے خود سے بولی۔ باہر کھڑا حیام ہلکے سے ہنسا۔ مطلب وہ اسے معاف کر چکی تھی، بس اس سے بدلہ لے رہی ہے۔ وہ ہنستا ہوا نیچے جاتا سیڑھیاں اتر گیا۔ گاڑی سیدھی عبداللہ کے گھر کے آگے رکی تھی۔ وہ گاڑی سے اجلس سے نکلتا غصے سے تیز قدموں سے عبداللہ کے ہال کی طرف بڑھا۔ چہرے کے نقوش میں اتنا غصہ تھا کہ لگتا تھا اگلے بندے کو فنا کر دے گا۔ حنان بھی ساتھ تھا، وہ دوڑ کر اس کے قدموں کا ساتھ دے رہا تھا۔ عبداللہ لاؤنج میں بیٹھا خبریں دیکھتا ہوا چائے پی رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے چائے پکڑتا ٹیبل پر کپ پٹکتا ہوا عبداللہ کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کر چکا تھا۔ کہاں ہے وہ تمہارا حبیز کزن؟ وہ پھنکارا، جس سے عبداللہ سمیت سب گھر والے حیرت سے ازلان بخت کا بپھرا ہوا روپ دیکھنے لگے تھے۔ ازلان کیا ہوا یار، اور کیا کیا ہے آلیان نے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی ہمت نہیں کچھ کرنے کی، تم بتاؤ وہ کہاں ہے؟ وہ بھینچے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ تو شاید آؤٹ آف کنٹری گئے ہیں، کل کہہ رہے تھے وہ 1-2 دن کے لیے آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں، عبداللہ کی وائف شمائلہ نے جلدی سے بتایا۔ وہ عبداللہ کا گریبان جھٹکتا ہوا جانے کے لیے پلٹا۔ رک تو یار، ہوا کیا ہے؟ کیا کیا ہے اس نے؟ تم مجھے بتا، عبداللہ نے بکھلائے ہوئے اسے پکڑتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں خود پتا چل جائے گا، وہ کہتے ہی تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ حنان تم گھر جاؤ، آئی پرومس تمہاری آپی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، فاطمہ اور حنا اکیلی ہوں گی۔ بخت اس سے سنجیدگی سے بولا۔ بھائی آپی کو کہاں لے گئے ہوں گے وہ لوگ؟ پتہ نہیں آپی کو کس حال میں رکھا ہوگا۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا آپی ایک ویران جنگل میں ہیں، 8 گیٹ جاریاں ہیں اور وہ اس جنگل کے ویران راستے پر ننگے پاؤں بھاگ رہی ہیں۔ بس یہی دیکھا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی پیتے ہوئے برائے لہجے میں بولا، جس پر بخت اسے کندھوں سے لگا گیا۔ بچے کچھ نہیں ہوگا تمہاری آپی کو، تم گھر جاؤ، میں سب کچھ دیکھ لوں گا اور اس حبیث انسان کو تو عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ اسے گھر کے آگے ڈراپ کرتا وہ چلا گیا۔ اس نے سب پولیس اہلکار کو ناکو چنے چبا دیے تھے، سب ارادے حرکت میں آ چکے تھے، لیکن وہ خود بھی بیٹھا نہیں چاہتا تھا، وہ اپنی بیوی کو خود ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ آنکھوں کو چھپک چھپک کر کھولتے وہ ارد گرد حیرت سے دیکھنے لگی۔ مدھم سی پیلی روشنی تھی کمرے میں، وہ حیرت سے کمرے کو دیکھتی اٹھنے لگی تھی۔ مدھم سی پیلی روشنی تھی کمرے میں، وہ حیرت سے کمرے کو دیکھتی اٹھنے لگی تھی جب اپنے ہاتھ پاؤں کو چیئر سے بندھے دیکھا۔ وہ تو بال لینے گئی تھی، پھر کیا ہوا تھا؟ کسی نے اس کے ناک پر بھیگا رومال رکھا تھا جس سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ بس اتنا پتا تھا اسے۔ اس نے مجھے پھر سے کڈنیپ کر لیا، اب وہ پھر سے میرے بال کاٹے گا، مجھے مارے گا، میرے چہرے پر زخم لگائے گا، مجھے پاگل خانے چھوڑائے گا۔ وہ خود اذیت سے بڑبڑائی تھی۔ اس نے رسیوں کو جھٹکنے کی کوشش کی لیکن ناکام ٹھہری۔ اوف اللہ، انہیں بھیج دے، مجھے یہاں سے بچا لے، وہ روتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ کوئی ہے، کھولو مجھے ورنہ چھوڑوں گی نہیں، کھولو مجھے حبیث انسانوں، چھوڑوں گی نہیں تم سب کو، ایک ایک کو ماروں گی۔ مجھے سمجھ کیا رکھا ہے تم لوگوں نے مجھے؟ وہ چلائی لیکن باہر جامد خاموشی تھی۔ کیا یہ مجھے یہاں باندھ کر خود چلے گئے ہیں؟ وہ صدمے سے بڑبڑائی تھی۔ اوف، پتہ نہیں مجھے کوئی ڈھونڈ بھی سکے گا کہ نہیں، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا تھا اور وہ اندر آیا تھا۔ زرگون نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ کیسا لگا تمہیں میرا سرپرائز اور اپنا نیا آشیانہ؟ وہ اس کے نزدیک آتا ہوا بولا۔ یہ آشیانہ میں تمہارا بناؤں گی، مجھے کھولو ورنہ ایک ایک بوٹی کر کے چیل کموں کے آگے ڈال دوں گی۔ میں نہیں ڈرتی تم سے، نہ پہلے ڈرتی تھی نہ اب ڈرتی ہوں، کھول دو اگر جان پیاری ہے تو۔ وہ بنا ڈرے اس پر پھنکاری۔ مائی ڈیئر، تم کہیں اپنے اس شوہر کی وجہ سے تو اتنا اکڑ نہیں رہی؟ اس کا تو باپ بھی مجھے نہیں ڈھونڈ سکتا، سو اسے بھول جاؤ اور صرف مجھے یاد رکھو۔ آج رات کو ہم آسٹریلیا کے لیے نکل رہے ہیں، وہ بھی سمندری سفر سے۔ واؤ، کتنا مزہ آئے گا نا؟ وہ اس کے بالوں کو کھینچتا ہوا طنزیہ مسکان سے بولا۔ وہ دنگ نظروں سے اسے دیکھتی سر نفی میں ہلا گئی۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، یہ تمہاری بھول ہے کہ میں تمہارے ساتھ کہیں جاؤں گی۔ وہ صدمے سے اس کے لمبے منہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ارے جیسے یہاں آئی تھی نا ویسے ہی پلک جھپکتے آسٹریلیا بھی پہنچ جاؤ گی مائی سویٹ ہارٹ۔ وہاں ہم شادی کریں گے، میں تمہارے بال کٹوا دوں گا، ہم دونوں کا تو وہی وطن ہے نا، یہاں ہمارا کیا کام؟
وہ طنز سے مسکراتے لہجے میں بولا۔ وہ ڈر گئی تھی اس کی بھیانک پلاننگ سے۔ کیسا لگا میرا فیوچر پلان؟ ایلی نے مسکرا کر پوچھا۔ مجھے واش روم جانا ہے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ میرے ساتھ فراڈ کا انجام تم جانتی ہو، واش روم جاؤ گی، لیکن اگر کوئی ہوشیاری کی تو مجھے تم اچھے سے جانتی ہو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ زرگون نے لب بھینچ کر سر ہلایا۔ مجھے پلیز واش روم بھیج دو، مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، وہ رونے والا منہ بناتے ہوئے بولی، جس پر ایلی اسے گھورتا ہوا باہر سے کسی کو بلانے چلا گیا۔ 2 منٹ بعد ہی ایک موٹی درمیانے قد کی عورت اندر آئی۔ اس عورت کے چہرے سے ہی کراہت پن جھلکتا تھا۔ چل لڑکی آگے لگ، وہ اسے کھولتے آگے کی طرف دھکا دیتے ہوئے اسپاٹ چہرے سے بولی۔ وہ اس عورت کو کوستی اسے بتائے ہوئے راستے کی طرف چلنے لگی۔ موٹی کہیں کی، تمہاری بھی ہڈیاں سیکوں گی، مجھے مذاق سمجھ رکھا ہے؟ ابھی مجھے ٹھیک سے جانتی نہیں نا؟ وہ غصے سے سوچتی واش روم کے دروازے کے سامنے آئی۔ جلدی کام ختم کر کے باہر آؤ، وہ عورت زرگون کو اندر کی طرف دھکا دیتی ہوئی اسپاٹ چہرے سے بولی۔ حنان میں کیا کروں، تم کچھ کرو، یہ شخص کچھ بھی کر سکتا ہے، مجھے اس سے بچا لو، وہ واش روم کے دروازے سے ٹیک لگاتے روتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ کیا بخت مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ آنسو صاف کرتی دھیمے سے بڑبڑائی تھی۔ انہیں اس جگہ کا کیسے پتہ چلے گا، پتہ نہیں یہ کون سی جگہ ہے، بالوں کو منہ سے ہٹاتی وہ پریشانی سے بولی۔ اس کی تو کھڑکی بھی نہیں ہے، وہ بند واش روم کو دیکھتی صدمے سے بولی۔ باہر سے آتی آواز پر وہ منہ پر پانی کے چھینٹے مارتی ہوئی وہ باہر آئی۔ آگے لگ، وہ اسے کہتی ہوئی اسے گھورے جا رہی تھی۔ وہ آگے چلتی پیچھے مڑ کر اس عورت کو بھی دیکھ لیتی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ او گاڈ، اب کیا کروں میں؟ ویسے یہ کون سی جگہ ہے، اس عورت سے خوش اخلاقی سے بولی۔ بکواس بند کرو ورنہ رکھ کر تھپڑ تمہارے منہ پر ماروں گی، وہ عورت اس کا بازو مروڑتے ہوئے چلائی۔ وہ در سے چلائی اس عورت کو دھکا دے گئی۔ پیچھے ہٹ موٹی، میں تمہارا لحاظ کر رہی تھی، اب اور نہیں، وہ اس عورت کو دھکا مارتی چلائی جس پر عورت اسے مارنے کے لیے لپکی تھی۔ جب ٹانگ اس عورت کے پیٹ پہ مارتی ہوئی وہ لمبی راہداری کی طرف دوڑی۔ اس عورت کو کہاں اس لڑکی سے یہ امید تھی، وہ تو اسے معصوم ہی سمجھی تھی۔ ٹھہر جا، تجھے اب میں سیٹ کرتی ہوں، وہ عورت اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی غصے سے چلائی۔ وہ عورت تھی موٹی، لیکن دوڑتی وہ تیز تھی۔ وہ پیچھے کی طرف دیکھتی دوڑتی رہی، جتنا تیز بھاگ سکتی تھی وہ بھاگ رہی تھی۔ یہ کوئی قلعہ تھا شاید، جس کی لمبی لمبی راہداریاں تھیں اور بہت سے کمرے تھے جو بند تھے۔ وہ پلر سے ٹیک لگاتی تھوڑی دیر کے لیے رکی۔ اوف اللہ، کہاں پھنس گئی میں، وہ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے بولی۔ اس عورت کو کسی کی آوازیں لگاتے دیکھ وہ ایک بائیں سائڈ جاتی راہداری کی طرف دوڑی۔ اس نے اب پیچھے 2-3 لوگ دیکھے تھے، جن میں ایلی بھی تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر کی طرف بھاگنے لگی۔ رک جاؤ زرگون، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، وہ غصے سے بولا۔ وہ پھولی پھولی سانسوں سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر چھت پر آ گئی۔ اف، یہ تو چھت آ گئی ہے، اب میں کہاں جاؤں، وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ جب وہ سب بھی چھت پر آ گئے، اب کہاں جاؤ گی، سب راستے بند مائی ڈارلنگ، وہ کہکا لگاتا ہوا بولا۔ اس لڑکی کو میں چھوڑوں گی نہیں، اس نے مجھے مارا اور بگایا۔ وہ عورت زرگون کی طرف خطرناک ارادوں سے بڑی تھی، جو وہ وہیں کھڑی رہی اس عورت کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھتی رہی۔ وہ عورت اس کے کھلے بالوں کو ہاتھوں میں پکڑنے ہی لگی تھی جب وہ سرائے سے پیچھے ہوتی اس موٹی عورت کو چھوٹی سی پونی میں قید تھوڑے سے بال اپنی مٹھی میں لے گئی۔ خبردار، اگر میرے بالوں کو کسی نے ہاتھ لگایا تو جان سے مار دوں گی، میرے بال ہیں، کوئی سرکاری پراپرٹی نہیں جسے ہر کوئی ہاتھ میں لیتا ہو پھرے، ہاتھ توڑ دوں گی میں، وہ اس عورت کے بال جھٹکتی ہوئی چلائی۔ وہ عورت چلائی تھی، پکڑو اس کمینی کو، وہ عورت اپنے آدمیوں پر چلائی تھی۔ وہ تینوں آدمی اس کی طرف دوڑے تھے جب وہ اس عورت کو ان پر پھینکتی ہوئی قلعے کی خستہ حال دیواروں کی طرف دوڑی۔ اگر یہاں سے کود گئی تو مر جاؤں گی میں، وہ نیچے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ پیچھے پلٹتی ہوئی دوسری چھت پر چھلانگ لگانے کے لیے دوڑی جب ایلی نے اس کے بال کھینچ کر اسے نیچے پٹکا۔ اس کی کمر میں بہت سے چھوٹے چھوٹے کنکر چبھے تھے۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھتی ہوئی اٹھ کر بیٹھی۔ کیڑے پڑے تمہاری ٹینڈ میں، جل کر مرو تم، کینسر سے مرو تم، دفع ہو جاؤ، میرے بالوں کو ہاتھ مت لگانا اب، وہ روتے ہوئے دل کی بڑاس نکالنے لگی تھی جب وہ کمر پر ہاتھ رکھتا مسکرایا۔ جتنی چاہے بد دعا دے لو، لیکن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تمہاری یہ میٹھی میٹھی بد دعائیں، ایلی کمینی مسکان سے بولا۔